नवाज उस वक्त नहीं मौजूद था पाकिस्तान में जब आपके बयान के मुताबिक कौम को उनकी जरूरत थी, जिस तरह वो आए वापस। देखें, अब इमरान खान को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया और पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को चाहिए था कि वो डट कर खड़े होते सामने। हालात जैसे भी थे, मुश्किल हालात थे साहब, ज़ाहिर है जलसा नहीं करने दिया जा रहा था। ये जो कुछ आज पीटीआई के लिए हालात हैं, ऐसे ही हालात थे तब। एक वन साइडेड और कहा जा रहा था कि 8 महीने तक पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें। ये सारी बातें हम भूले नहीं हैं, ठीक है, ये सारी बातें मौजूद हैं। उसके बाद उस वक्त ज़रूरत थी कौम को, पाकिस्तानी लीडर्स की, कि वो कौम के अंदर खड़े होते और कौम को चार्ज करते और कौम को बात करते और कहते कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है, एक वक्त आएगा इसको हम कोई करेंगे। लेकिन वो वक्त क्या आया कि ना तो साथ खड़े हुए और ना कोई बात की, बल्कि यहाँ से जहाज़ भरकर लंदन गए और वहाँ पे मुशावरत हुई और मिलकर गवर्नमेंट बनाकर आ गए। फिर वो गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट ना रही, ठीक है जी। वो जिस वक्त इमरान खान इस पोजीशन में आ चुका था कि इमरान खान का एक काउंसलर भी जीत नहीं सकता था, उस वक्त ये मैं साजिश कहूँ या उसके हक में फैसला कहूँ, ये जुल्म हुआ हमारे साथ कि अब उसकी मौत वो अपनी जानिब खुद गड़े की जानिब था, उसको मोड़कर दोबारा इक़्तिदार की तरफ मुंह कर दिया गया उसका। ये गलती हुई। फिर उन लोगों को लेकर आया गया जो कौम के सामने साथ नहीं खड़े रहे। मुझे बताएं कि नवाज शरीफ की क्या कुर्बानी है कौम के लिए। देखें, जो लीडर डर के फैसले करे और अपने मुस्तकबिल के डर से फैसले करे कि हम इक़्तिदार को, वो तो कहते हैं हमने रियासत को बचाया और रियासत को बचाने के लिए हमने सियासी कुर्बानी दी है, और अगर हम पीडीएम की हुकूमत में ना आते तो पाकिस्तान डूब जाता। तो आपने बयानिया सुना हुआ ना उनका, देखें जस्टिफिकेशन। रियासत को बचाने के लिए, रियासत को तो 9 मई वाले दिन बचाना था, नहीं बचा सके। खड़े होना चाहिए था इनको कौम के बच्चों के सामने कि भाई हम रियासत के साथ खड़े हैं, आप भी मेरे कौम के बच्चे हो, आपको इधर नहीं जाना। सब तो दबक के अंदर बैठे हुए थे, साथ खड़े होना चाहिए था ना। फिर रियासत को बचाना होता तो उस रियासत के अंदर रहकर बचाया जा सकता है या लंदन में बैठकर। तो ये बड़ी गहरी बातें हैं जो कहते हैं कि वो मेरे कुछ नाले हैं जो लब पर लाऊंगा तो तू जल जाएगा, तेरा पैमान जल जाएगा। नहीं, लब पे आपने रोके भी नहीं है, आपने नालों को आने दिया। जरा थोड़ी सी और बात करते हैं। आपकी जमात की जो उठान है, जो पॉपुलर इमेजिनेशन के ऊपर मीडिया के ज़ाविये से आप बात करें, जो आपकी कवरेज के हवाले से फेयर नहीं है, मुझे ये भी मानना चाहिए। आपकी कवरेज का क्वांटम जो है मैं मीडिया के ऊपर देखता हूँ वो ना होने के बराबर है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लेकिन उसने आपकी सियासी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन असूल की बात है, कवरेज होनी चाहिए, सेंसरशिप भी आप पर है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आपकी जमात के बारे में ये कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट ने आपसे धरना करवाया, फैज़ाबाद का धरना। वो भी विजुअल्स हमने देखे कि जब एक फ़ौजी वर्दी में जो फ़र्द है वो पैसे दे के कह रहा है कि आप भी हम में से हैं। तो एक मोहब्बत का वो क्या कहानी थी उल्फत की? वो उल्फत की कहानी थी या हमने गलत रिपोर्ट किया? फैज़ाबाद के धरने में क्या हुआ? देखें, आप ये नतीजा निकालें कि फैज़ाबाद के धरने से हुआ क्या, ये धरना हुआ क्यों, पहले तो ये बात तय करें, फिर ये हुआ क्या और फिर क्या क्या हुआ। ये 3 चीज़ें। ये धरना क्यों हुआ सवाल है। ये धरना उससे पहले एक एहतजाज हुआ लाहौर में और कहा गया कि आपने 7B और 7C की शिकों को तब्दील किया है। कहा गया नहीं, उसमें क्लैरिकल मिस्टेक हो गई, यही कहा गया। तो हमने कहा क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है तो फ़ौरन ठीक किया जाए। आपको 8 नहीं 10 दिन का टाइम देते हैं, क्या क्लैरिकल मिस्टेक के ठीक करने के लिए 10 दिन का टाइम काफ़ी नहीं? सवाल है, एक सवाल है। फिर कहा गया जी वो फलां ने किया, फलां ने किया, फलां ने किया। भाई जिसने भी किया, आप क्लैरिकल मिस्टेक को ठीक कर दें। 10 दिन तक इंतज़ार किया गया, बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग भी गए, हम भी गए फैज़ाबाद में और जाकर धरना दिया। तकरीबन 19 दिन मुज़ाकरात चले। 19 दिन में तकरीबन कोई दर्जनों दौर हैं जो मुज़ाकरात के हैं। उसमें बड़े बड़े नामी गिरामी लोग शामिल हैं, राजा ज़फ़रुल हक, एहसन इकबाल, ये नामी गिरामी और बाकी सारे लोग इसमें शामिल हैं जो उस वक्त तकरीबन वज़रा की सीटों पर शामिल थे या बड़ी बड़ी नून लीग की सीटों पर भी। और इनसे कहा गया कि यार आप क्लैरिकल मिस्टेक तो ठीक करें, नहीं तैयार। हमने कहा देखें आप ये जो कर रहे हैं ना, इसके मुजरिम को आपको सामने लाना पड़ेगा। वो क्या ऐसी बात है कि जो आप हम कौम के सामने लाने के लिए तैयार नहीं? तो नून लीग की बहुत बड़ी शख्सियत ने आती है। हमने कहा कि हमारे नज़दीक मुजरिम जो है ना वो वज़ीर कानून है ज़ाहिद हामिद। तो यही देख लें कि हमें ये हमारी जब इजलास हुआ है तो हमारे लोगों ने कहा कि ये शख्स मुजरिम है, इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। आप एक क्लैरिकल मिस्टेक ठीक करें और मुजरिम को सामने लेकर आएँ। जो मुजरिम है उसको आप अपनी
طور اپنی پارٹی کے طور پر سزا دیں. اگر جب وہ ڈرافٹ جو تھا کمیٹی نے اپروو کیا تھا جو ملٹی پارٹی کمیٹی تھی جس کے اندر دوسری پارٹی کے نمائندگان بھی تھے، لیکن آپ کا ماننا یہ ہے کہ وہ لا منسٹر ایونچولی واز ریسپانسبل فار. آپ یہ مجھے بتائیں کہ 19 دن میں کیا قدغن تھی کہ 7B اور 7C کو تقریباً 13 دن بعد، دھرنے کے 13 دن بعد بحال کر دیا گیا. ہم نے کہا جی بحال ہو گیا، ان کا ٹھیک ہے جی. ہم نے کہا جی اس کا مجرم بتا دیں، سامنے لے آئیں. انہوں نے کہا جی ایسے ہے ویسے. ہم نے کہا جی اس کا مجرم زاہد حامد ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا استعفیٰ چاہیے، وہ اب وزیر قانون رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے. اس پر ڈیبیٹ چلتی رہی، قلمدان واپس لے لیا گیا، رکھ لیا گیا، ساری باتیں ہو گئی. اس دوران اب نون لیگ والوں کا رویہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا، اور ان کے تمام کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس مسئلے کو سالو کیا جائے، کچھ لوگ جا کر ان کو کہتے تھے کہ نہیں، اس مسئلے کو بزور بازو سالو کیا جائے. آج یہ بات منوا لیں گے، کل یہ آپ سے اور کوئی بتوا آگے، کل وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگ اور کچھ لوگ کون تھے؟ کیونکہ نون لیگ میں تو کوئی نون لیگ والے، نون لیگ میں کون ایسا تھا جو آپ سے ٹیک آن کرتا؟ ان کی تو پولیس باتیں نہیں مان رہی تھی، آپ کے بندے ریڈ کرتے تھے، پولیس والے بھاگ جاتے تھے، مطلب وہ تو بڑی مشکل میں تھے. کس نے ریڈ کیا؟ مطلب جب لڑائی بڑائی ہوتی تھی. اب میں آپ کو طلعت صاحب حقائق کی نظروں سے دیکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ جس دن ہم پر آپریشن ہوا ہمارے کتنے لوگ جیلوں میں تھے؟ نہیں معلوم. اگر پولیس ریڈ کرتی تھی، ان کی بات نہیں مان رہی تھی، تو جیلوں میں کس نے اٹھا کر ڈالا؟ شہباز شریف صاحب خود کو گرفتار کرنے آئے، یا احسن اقبال نے پکڑ کے ڈالا، یا جناب زاہد احمد نے پکڑ کے ڈالا؟ کس نے ڈالا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ریاست کے ریٹ بھائی بڑی سخت اور مؤثر تھی. لسٹیں منگوا کر دیکھیں، 2017 21 نومبر تک، 22 نومبر تک، آپ 6 نومبر سے سٹارٹ کریں اور 22 نومبر تک آپ پاکستان کی تمام جیلوں کی لسٹیں منگوائیں، اور ان میں ڈیٹینشن اور جناب ایم پی یو کے تحت ڈیٹینشن، ان کے تحت کتنے لوگ اس تحریک کا حصہ تھے جو آئے جیلوں میں بند ہوئے، پرچے کٹے تھانوں میں. 21 سے پہلے آپریشن سے پہلے وہ تقریباً 2500 بندہ ہے. کیوں اٹھا کر جیلوں میں بند کیا؟ اگر پولیس ان کی نہیں مان رہی تھی تو وہ جیلوں میں کیسے چلے گئے؟ یہاں پر جہاں ہم رہتے ہیں، بابا جی رہا کرتے تھے، وہاں پر تو تقریباً کوئی 2 جمعے نہیں پڑھانے دیے گئے. اب مجھے بتائیں، اگر پولیس ان کی بات نہیں مان رہی تھی تو جمعہ کا دن ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس دن پبلک بھی ہوتی ہے اور زور بھی ہوتا ہے اور سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ جمعہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ غلط بیانی کرتے ہیں اپنے اوپر سے بوجھ اتارنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ریاست ہمارے ساتھ نہیں تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 8000 شیل کس نے چلایا تھا؟ خود پکڑی ہوئی تھی گن احسن اقبال نے، یا خود پکڑی ہوئی تھی راجہ ظفر اللہ نے، یا جو بھی ان کے جو باتیں کرتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ خود کھڑا ہوا تھا؟ ہمیں تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا. ہاں ایک دفعہ ایک شخص نظر آیا، اس کا میرے نام میں ذہن نہیں ہے، وہ اوپر پل کے اوپر، اور وہ کھڑا ہو کر آپریشن کی نگرانی کروایا. تو ریاست نے بھرپور کارروائیاں کی، اپنی بھرپور طاقت کا استعمال کیا. دیکھیں بھرپور ترین طاقت کا، واٹر کینن استعمال کیا، بلٹ استعمال کی. مجھے بتائیں 8 شہداء کا نام لیا آج تک کسی نے فیض آباد کا؟ سوال یہ ہے کہ ان کو کس نے شہید کیا؟ پھر اب معاہدہ کیا نا، تو معاہدہ میں یہ لکھا آپ نے کہ ان کا نام لینا چاہیے، ان کے فیض آباد کا جو مشہور معاہدہ تھا. کیونکہ ابھی میں نے اس کو آگے بلڈ کرنا ہے، میں نے پھر فیض آباد کی ججمنٹ کے اوپر آنا ہے، قاضی فائز کے اوپر بھی آنا ہے. اس معاہدے کے اندر تو یہ چیزیں آپ لکھوا سکتے تھے کیا کہ جی یہ جو کیفر کردار پر پہنچائے ان لوگوں کو جنہوں نے شہداء کو، لوگوں کو شہید کیا ہے، جنہوں نے ان کو سزائیں دیں، لیکن ان کے اوپر ایف آئی آرز کریں. یہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا جی بالکل. تو اس کے بعد اس کے اندر پھر جنرل باجوہ کی تعریف بھی ہے، جنرل فیض نے اس کو سائن بھی کیا ہوا تھا. یہ لوگ ہاں کہ ان کو کہ مدد انہوں نے کی اور بڑا اچھا انہوں نے کردار ادا کیا. اس قسم کا ایک جملہ ہے میرے خیال میں، آپ نکالیں پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. کہ ہم جملہ دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہو، لیکن میرے ذہن میں نہیں ریفرنس ہے اس کے اندر. نہیں، وہ باوساطت، صرف ایک لفظ ہے، باوساطت جنرل فیض. الفاظ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، تو ان کا سگنیچر ہے. اس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک بندہ 19 دن تک کئی دوروں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی بات کو نہیں مان رہا، اور ہم نے بھی ان کو مذاکرات کے لیے نہیں بلایا. ٹھیک نہ ہم تو جانتے نہیں تھے بھی جنرل فیض صاحب کون ہے، جناب احسن اقبال کون ہے اور یہ کون ہے. ہم تو اپنا مدعا لے کر گئے. ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے تھے، آخری وقت میں یہ لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ آئے، انہی کے ساتھ، اور آ کر کہا کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری طرف سے جو ایک کمیٹی طے تھی جو مذاکرات کرتی تھی، وہ ان کے ساتھ ملنے کے لیے چلی گئی اور ان کے ساتھ ساری باتیں کی. اس میں ہمارے سائن موجود ہیں. ہم اپنا آج تک ان سائنوں کو ڈینائی نہیں کرتے، ہم نے ہی کیے ہیں، ہم نے ہی بات کی ہے. احسن اقبال کے سائن موجود ہیں، وہ بتائیں گے انہوں نے کیوں کیے، نہیں کیے یا نہیں کیے. جنرل فیض کے موجود ہیں، یہ وہ بتائیں گے انہوں نے کیے یا نہیں کیے. ہمارے سامنے جو ساری چیزیں، ہمارے سامنے ڈرافٹ تیار ہوا اور یہ باتیں ہوئی کہ یہ ہم آپ کے ساتھ طے کرتے ہیں. ہم نے جو نہیں ماننا تھا کٹ کر دیا، جو ماننا تھا وہ لکھوا دیا. ہم نے تو اپنے مطالبات پیش کیے. یہ تو حکومت اور ریاست بتائے گی کہ اس نے کیا کیا.
اچھا میں اتنی طویل اس کے اوپر بات نہ کرتا کیونکہ ذرا ماضی کا یہ قصہ ہے. اگر یہ معاملہ اب ایک کمیشن کے سامنے نہ ہوتا جہاں پر لوگوں کی باقاعدہ پیشیاں نہ ہو رہی ہوتی, جہاں پر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب جنہوں نے وہ فیمس ججمنٹ لکھی جس کے متن سے آپ ظاہر اتفاق نہیں کرتے, میں نے آپ کے بیانات سنے ہیں کہ کمیشن کے سامنے آپ کو بھی شاید بلوایا جائے, یہ معاملہ آپ کے خیال میں کمیشن کے سامنے جب جائے گا تو تحقیقات ہوں گی تو اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ ریاست نے اپنی ریٹ کو ایبڈیکیٹ کیا. میں جو آرگومنٹ بل کر رہا تھا وہ, لیکن آپ نے اس کو کہا کہ ایبڈیکیٹ کی طرح کہی, یہ نمبرز آپ دیکھ لیں. یہ معاملہ کمیشن کے سامنے اگر آپ کو بلائیں تو آپ جائیں گے؟ ہم بھی جائیں گے, ہم وہ تمام افراد کو بھی لے کے جائیں گے جو کمیٹی کا حصہ تھے, وہ تمام افراد جنہوں نے حکومت سے اور حکومت کے ساتھ جو آئے لوگ تھے ان تمام سے باتیں کی, جنہوں نے سائن کیے, ہم تمام کو لے جائیں گے اور کمیشن میں پیش ہوں گے. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں تو یہ دکھ ہے کہ ہمیں بلایا کیوں نہیں جا رہا. فیصلہ میرے خلاف کرنا ہے. یہ دنیا میں کہیں ہوا ہے کہ آپ نے فیصلہ یا مجھے پر الزام ہے کہ یہ فیض آباد دھرنا کس نے کیا؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے ملک بند کیا. بھئی ہم نے کیا, ہم نے کب انکار کیا؟ ہم کیے, ہم نے کیا ہے اور ہم سارے عام کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے اور اس بات کے اوپر کیا ہے. ہاں آپ کو اعتراض ہے, ہمیں یہ پاکستان کا کمیشن نہیں بین الاقوامی میں بنائے تو جس وقت کہیں ہم اس وقت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. ذاتی حیثیت میں کہیں, وکلاء کے ساتھ کہیں, ان لوگوں کے ساتھ کہیں, ہر وقت تیار ہیں. یہ تو بات ہی نہیں. یہ تو ہمیں دکھ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا جاتا. جب الزام ہمارے سر ہے تو ہمیں بلائیں, اس لیے کہ ہماری تاب نہیں ہے کسی کے سامنے. ہماری بات سنیں نا, پھر حق بات تو حق بات ہے, وہ سچ بات ہے. آپ کو کمیشن میں جانا چاہیے, یہ میجر پارٹی آپ کے گرد سارے ہماری ہم تو کمیشن میں جا کر جب پارٹی بنے کہ بھئی ہمارے خلاف بات ہے تو قاضی فائز صاحب نے ایسے فائل اٹھا کر ہمارے وکلاء کی سائڈ پہ رکھی. میں اداروں سے بات کرنا چاہتا ہوں. بھائی ادارے رپورٹ دے چکے ہیں. اگر آپ اداروں سے بات کریں, ادارے رپورٹ, نیکٹا نے ہمارے خلاف رپورٹ نہیں دی, اس نے کہا یہ کلیئر ہے اس بات میں, سارے رپورٹ نہیں دے چکے. تو ٹھیک ہے, آپ اداروں کے بارے میں بات کریں تو ہمارے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے ملک بند کیا ہے, انہوں نے یوں کیا, دھرنا انہوں نے آ کے دیا ہے. تو زیادہ بہتر کون بتائے گا, ادارے بتائیں گے یا ہم بتائیں گے؟ اب ایک سناریو بلڈ کرتے ہیں بالکل آخر میں. آپ پارلیمان کا حصہ بن گئے ہیں, آپ سیٹ جیت گئے ہیں. میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے جیت بھی ہو سکتی ہے, ہار بھی ہو سکتی ہے. اب آپ پارلیمان کے اندر ہیں اور آپ کے رفقا بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوں گے جتنا آپ خیال کیا جاتا, لیکن بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمان میں, آپ آ گئے ہیں. تو آپ کی پہلی تقریر ہے, تو کس قسم کی تقریر, کیا کہیں گے؟ خطاب تو خیر ختم ہے آپ پر, لیکن یہ کہ وہ تقریر جو ہے جو پارلیمان میں پہلی مرتبہ آواز آپ کی اگر آتی ہے تو کیا ہو؟ آپ بانڈا پھوڑ دیتے ہیں میری تقریر. ویسے میں نے سوچا نہیں, لیکن میں آپ کو ویسے سناریو اگر آپ سوچ کر فی البدی تو ظاہر آپ کر لیتے. فی البدی یہ ہے کہ میں قوم کے تمام مسائل لکھ کر لے جاؤں گا. کوئی لمبی چوڑی بھاشن نہیں ہوں گے. قوم کے تمام مسائل جو قوم اس وقت گزر رہی ہے نا, ان تمام مسائل کو ایک لسٹ کر کے لے جاؤں گا اور اپنے بیان کروں گا. اور میں ان تمام دوستوں سے کہوں گا جو بھی ہوئے پورے پارلیمان میں, ان سے کہوں گا کہ یہ ہماری قوم کے مسائل ہیں. ہم 5 سال کے لیے منتخب ہو کے آئے ہیں. ہم نے جاتے وقت یہ بتانا ہے کہ ہم نے قوم کو کن کن مسائل سے نجات دلوائی ہے اور کن کن مسائل کا شکار کیا ہے. اگر ہم اس لسٹ میں سے قوم کو مسائل کو نکال کر وسائل تک لے گئے تو ہم کامیاب ہیں, ورنہ آپ بھی قوم کے مجرم ہیں, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں بھی مجرم ہوں. میری پہلے زبردست تقریر ہوگی. دائیں بائیں آپ کے وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے اوپر آپ بڑی تنقید کرتے ہیں اپنے جلسوں کے اندر, تو آپ ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا کہیں گے کہ یہی کہوں گا میاں نواز شریف جو بھاگ گیا, بلال بھٹو زرداری جو ہے جو طے کر کے, ایسے تو نہیں کہیں گے نا؟ پھر آپ کو نظام کے مطابق ہی پھر چلنا ہوگا. دیکھیں, نظام کے مطابق میرا اپنی زبان کے مطابق چلنا ہوگا, اپنے کردار کے مطابق اور اپنے افکار کے مطابق چلنا ہوگا. باقی وہاں میں اگر وہ کوئی بات ہوگی تو پھر میں بھی ہوں گا اور وہ بھی ہوں گے. اگر وہ کوئی بات غلط کریں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پھر میں چپ کر کے بیٹھوں گا, یہ تو نہیں ہو سکتا. جب آپ اگر پارلیمان میں ہوئے اور آپ کی پہلی تقریر ہوئی تو میں گیلری میں ضرور بیٹھا دیکھ رہا ہوں. آپ کی محبت ہے, لیکن میں قوم کے مسائل لے کر جاؤں گا. اگر ہم نے کم کر دیے تو ہم قوم کے سامنے سب سرخ رو ہیں. اگر ہم نے اضافہ کیا اور کم نہ کیا اور جوں کے توں رہے تو پھر ہم قوم کے مجرم ہیں. بہت شکریہ. سعد رضوی پر امید ہیں تمام جماعتوں کی طرح, اور ان کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہٹنے والا ووٹ ان کے پاس آ جائے گا اور ان کی واہ واہ ہو جائے گی. الیکشن کے دن پتہ چلے گا کہ کون کتنا منظم ہے اور کس جماعت کا ٹوٹا ہوا ووٹ اس کے پاس واپس آتا ہے.